मेरा नाम फयाज है। मैं एक गांव में सब्जी बेचा करता था। मेरी एक छोटी सी रेहड़ी थी और मैं 25 साल से यही काम कर रहा था। मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी गांव में गुजार दी। 25 साल तक मैं सब्जियां बेचकर अपना घर चलाता रहा। एक बड़ी बेटी और बेटे की शादी भी कर दी। बेटे की शादी की तो वो तो अपनी बीवी को लेकर हमसे अलग हो गया। मेरे घर में मेरा एक छोटा बेटा था जो अभी पढ़ाई कर रहा था और एक जवान बेटी थी जिसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। वो जमाना और था जब पहले बच्चों की शादी कर दी। अब तो लगता था कि ये सब कुछ बहुत नामुमकिन है। मैं इस गांव के एक एक आदमी को जानता था। मैंने यहाँ 25 साल गुजारे थे। लेकिन एक दिन मेरे पास एक अजीब सा आदमी आया जिसने एक लंबा सा चोगा पहन रखा था। सर्दी का मौसम था, शायद उसको ज्यादा ही सर्दी लग रही थी। वो सब्जियों को हाथ में पकड़ के चेक करने लगा। मैंने कहा कि क्या लेंगे? फिर उसने ऐसी बात की कि मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि जितनी भी सब्जियां हैं तुम्हारे पास, सारी एक एक किलो तोल दो। मैं खुश हो गया क्योंकि ये तो एक बड़ा ग्राहक था। मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया आपका। उसने कहा कि शुक्रिया कैसा, तुमसे सामान लूंगा, तुम्हें पैसे दूंगा। मैंने कहा कि आजकल कोई हम जैसे से सामान नहीं लेता था। सुना है गांव में एक बहुत बड़ी दुकान बन गई है। वहां पर राशन भी रखा है और सब्जियां भी, सब वहीं पहुंच जाते हैं। उस शख्स ने मुझे 2 पल देखा, लेकिन मुझे उसकी शक्ल ठीक से नजर नहीं आई। उसने कहा कि लगता है तुम बहुत मुसीबत में हो। मैंने कहा कि जमाना ही ऐसा है, आजकल सारे ही मुसीबत में हैं। उसने बहुत अजीब बात कर दी। उसका कहना था कि ये मुसीबत इंसानों की अपनी बनाई हुई है। मैंने उसको तमाम सब्जियां तोल के दे दी। उनका वजन बहुत ज्यादा था। पता नहीं वो कैसे उनको उठाता, क्योंकि वो तो पैदल था। मैंने कहा कि आप ये सब कैसे उठाएंगे? उनका कहना था कि मैं उठा लूंगा, आप फिक्र ना करें। उसने उनको बहुत आराम से उठा लिया और जब मैं पैसे गिन रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे ज्यादा पैसे दे गया है। मैंने इजाफी पैसे एक तरफ रखे और अपनी मेहनत की कमाई को अल्लाह का शुक्र अदा करके जेब में डाल लिया। जब घर आया तो मेरी बीवी ने मुझे ऐसी बात बताई कि हैरान रह गया। उसने कहा कि तुम्हारी जवान बेटी पर किसी आसेब का साया हो गया है। मैंने कहा कि ये किस किस्म की बात कर रही हो? क्या हो गया उसको? अब क्या कर दिया उसने? वो काफी जिद्दी थी, हमेशा कहा करती थी कि हम गरीब क्यों हैं, हमारे पास फलां चीज क्यों नहीं है, फलां चीज क्यों नहीं है। कोई ना कोई उसकी बात होती थी। लेकिन अब ऐसा भी उसने क्या कर दिया कि मेरी बीवी कहने लगी कि उस पर आसेब का साया है। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि आहिस्ता बोलो, नहीं तो वो जाग जाएगी। बहुत मुश्किल से सोई है। बेटा भी डर के मारे कांप गया था। अजीबो गरीब किस्म की हरकतें कर रही थी और बार बार सोनिया का नाम ले रही थी। इस बात पर तो मैं चौंक गया, क्योंकि सोनिया कोई और नहीं बल्कि मेरे भाई की बेटी थी, जिसको पिछले दिनों किसी ने बेदर्दी से मार डाला था। ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि किसी ने उसके साथ गलत कारी की है और फिर उसके बाद उसे मार दिया गया है। वो मेरी बेटी उस्मा की दोस्त थी, दोनों एक ही उम्र की थीं। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि हम सब बैठकर खाना खा रहे थे। अचानक से उस्मा ने पानी का गिलास हवा में उछाला और खाने की प्लेट भी फेंक दी। इसके बाद उसने एक हाथ से अपना गला पकड़ लिया और चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? तो कहने लगी, मैं उस्मा नहीं हूँ, मैं सोनिया हूँ। मेरे बाबा को बुलाओ, मैंने उसे कुछ कहना है, मेरे बाबा को बुलाओ। मैंने जाकर अपनी बेटी को देखा तो वो सुकून से सो रही थी। मेरी बीवी झूठ क्यों बोलेगी, लेकिन मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मैं ये सोच रहा था कि ये सब क्या है। मेरी बीवी का कहना था कि वो सोनिया की रूह थी जो हमारी बेटी में आके कुछ कहना चाहती थी। मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो वो अपने घर में क्यों नहीं गई, अपने किसी घर के फर्द के सामने जाती। अगर उसे कुछ कहना था तो वहां पर भी तो कह सकती थी। मेरी बीवी ने कहा कि ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने अपनी बेटी की जो हालत देखी है, मेरा तो वजूद अभी तक कांप रहा है। बहुत डर लग रहा है मुझे। मैं भी परेशान हो गया। रात को बेटी जागी तो उसने कहा कि मुझे भूख लगी है। खाना खाया और इसके बाद रूटीन के काम करने लगी। उसको देखकर ऐसा वैसा कुछ नहीं लग रहा था और शायद उसको भी याद नहीं था
کہ آج उसने घर में क्या वावेला किया है, इसीलिए हमने भी जिक्र नहीं किया। मैंने अगले दिन अपने भाई के घर जाने का सोचा। उसकी बेटी को इस दुनिया से गए हुए 2 महीने हो गए थे। पहले मैं रोज उसके घर जाता था, उसे तसल्ली देने के लिए, क्योंकि उसका घर रास्ते में ही आता था। लेकिन एक हफ्ते से मैं भी नहीं गया था। मैं उसके घर चला गया और बातों बातों में पूछने लगा कि सब ठीक तो है। ये तो नहीं बता सकता था कि मेरी बेटी को दौरा पड़ा है, नहीं तो ये बात पूरे गांव में फैल जाती और कोई मेरी बेटी से शादी नहीं करता, क्योंकि इन दिनों मैं उसकी शादी करना चाहता था। और इसी तरह की बातें करने लगा और बिलाखिर वो मेरी बात को समझ ही गया। जो बात मैं निकलवाना चाहता था वो निकल ही आई। उसने कहा कि जब से उसकी बेटी इस दुनिया से गई है, घर में अजीब सा माहौल था। कभी कोई बीमार हो जाता था तो कभी कोई। हम पीर बाबा के पास गए और उनसे तावीज़ लेकर आए। वो हमने उस घर की दहलीज में दबाया है। उन्होंने कहा है कि अच्छी या बुरी किसी भी किस्म की गैर मरई ताकत से महफूज रहोगे। इसके बाद से घर में सुकून है। अब मुझे समझ आई कि शायद इसी तावीज़ की वजह से सोनिया अपने घर में नहीं आ पा रही थी। लेकिन उसका बाप भी बहुत उदास था। उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी की मंगनी कर रखी थी। तुम्हें तो पता है, उन लोगों को भी बहुत दुख हुआ। उनके नसीब में मेरी बेटी नहीं थी और वो बेचारी इस दुनिया से चली गई। मैंने अपने भाई को तसल्ली दी और मैंने कहा कि मैं आता जाता रहूँगा। ये बात तो मुझे समझ आ गई थी कि सोनिया अपने घर क्यों नहीं गई, लेकिन क्या वो सोनिया थी या फिर मेरी बेटी को कोई और मसला था। इसीलिए आज मैं बहुत परेशान था। जब एक औरत मेरे पास आई तो उसने मुझे कहा कि 1 किलो भिंडी तोल दो और मैं 1 किलो टमाटर तोलने लगा। वो औरत मुझ पर गुस्सा हो गई कि बाबा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैंने तुम्हें कहा है तुम भिंडी तोल दो, तुम टमाटर तोल रहे हो। अब तुम्हारी उम्र हो गई है, ये काम छोड़ दो। मैंने कहा कि माफ़ करना बीबी, मैं इसे क्या बताता कि मेरे घर में कितना बड़ा मसला बना हुआ है। मैं थोड़ी देर वहीं पर खड़ा था। वो औरत फिर से वहाँ कुछ बोलने लगी कि मसले तो सबके घर में बने हुए हैं। गरीब लोगों को ये लगता है कि सिर्फ उनके घर में ही मसाइल हैं। हम तो जैसे सोने के बिस्तर पर सोते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वही शख्स आ गया जो पिछली दफ़ा यहाँ आया था। वो पूरे 1 हफ्ते बाद आया था। आज भी उसने यही कहा कि सारी सब्जियाँ 1-1 किलो तोल दो। इस बात पर वो औरत भी हैरान हुई और अजीब नज़रों से मुझे देखती हुई वहाँ से चली गई। मुझे आज देखकर उसने भी कहा कि आप परेशान लग रहे हैं। मैंने कहा घर में कोई मसला चल रहा है बेटा। बस मैंने उसको सब्जियां दे दी और वो वहाँ से चला गया। रात को मेरी बेटी को फिर से दौरा पड़ गया था। इस दफ़ा मेरी आंखों के सामने वो अजीब तरीके से बोल रही थी। ऐसा लगता था कि उसकी आवाज़ में किसी औरत की आवाज़ भी है, जैसे एक शख्स के अंदर 2 लोग हैं जो एक साथ बोल रहे हैं। मैं खुद ये देखकर डर गया था। मेरा बेटा तो बेहोश हो गया। मेरी बीवी ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे जितनी भी कुरानी आयात और सूरतें याद थीं, मैंने सारी की सारी पढ़नी शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी बेहोश हो गई। इस दफ़ा भी यही कह रही थी, मैं सोनिया हूँ, मेरे बाप को बुलाओ। मैं सोनिया हूँ, मेरे बाप को बुलाओ। मेरी बीवी का कहना था कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। वो आपका भाई है, वो हमारे घर की बात को थोड़ी ना इधर उधर फैलाएगा। अभी उसकी बेटी फौत हुई है। आप इसको ये सब कुछ बता दें और उसे कहें कि यहाँ पर आ जाए, नहीं तो कुछ हो जाएगा। जब से पहला दौरा पड़ा है उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया है और रोज़ उसको बुखार हो जाता है। मैंने एक दिन जाकर अपने भाई को ये सारी बात बता दी। वो हैरान रह गया और काफ़ी परेशान भी हो गया। उसने कहा कि मेरी बीवी को ये बात पता ना चले, नहीं तो वो मुझे कहेगी कि तुम क्यों जा रहे हो, कुछ हो ना जाए। लेकिन तुम्हारी बेटी भी मेरी बेटी जैसी ही है, इसीलिए मैं ज़रूर आऊँगा। मैंने उससे कहा था कि वो शाम में आ जाए, क्योंकि दोनों दफ़ा दौरा शाम में ही पड़ा था। मेरा भाई शाम को हमारे घर आ गया, लेकिन मेरी बेटी को उसके सामने कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह वो 2-3 दिन और आया, मगर कुछ न हुआ। वो एक दिन उठकर वहाँ से जाने लगा। उसने कहा कि भाई माफ़ करना, पर मुझे अब जाना होगा और मेरा काम तुम्हें पता है, दूसरे शहर में लग गया है। इस गाँव में मेरा दिल घबराता है। बस यूँ समझो कि मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ और अपने काम को बहाना बना रहा हूँ। इसीलिए मैं कराची जा रहा हूँ। 6 महीने से पहले वापस नहीं आऊँगा। इतना वक्त गुजर चुका, अब मैं नहीं आ सकता।
وہ وہاں سے جانے لگا کہ میری بیٹی پھر سے عجیب سی بھاری آواز میں بولی، اتنی بھی کیا جلدی ہے بابا، اپنی بیٹی سے مل کے نہیں جائیں گے؟ یہ بات سن کے میرے بھائی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنی بیٹی کی آواز پہچان گیا تھا، لیکن یہ تو میری بیٹی بولی تھی، لیکن آواز بالکل سونیا کی طرح ہی آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس کا وجود کانپنے لگا کہ سونیا، یہ تم ہو کیا؟ اس بات کا اس نے جواب نہیں دیا۔ جب دوبارہ اس نے ہمت کر کے پوچھا کہ سونیا تم ہو کیا، تو میری بیٹی آگے سے عجیب غیر انسانی طریقے میں ہنسنے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد عجیب سی نظروں سے دیکھتی ہوئی میرے بھائی کے قریب آئی۔ میرا بھائی، ہم سب بہت ڈرے ہوئے تھے۔ شکر ہے کہ میرا بیٹا گھر پہ نہیں تھا، ورنہ نہ جانے اس پر کیا گزرتی۔ اس کی عمر صرف 15 سال ہی تو تھی۔ میری بیٹی میرے بھائی کی طرف بڑھی اور اچانک سے بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آیا، لیکن اس کے بعد وہ سو گئی اور اب گہری نیند سو رہی تھی۔ میرے بھائی نے کہا کہ میں کل دوبارہ آؤں گا، یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ میری بیٹی شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، شاید یہ بتانا چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا تھا، کیونکہ یہ ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا تھا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ گھر کا ماحول بھی بہت عجیب ہو گیا تھا۔ میری بیوی میری بیٹی سے ڈرتی تھی۔ میری بیٹی کو جب بھی وہ دورہ پڑتا تھا یا اس میں جب بھی سونیا کی روح آتی تھی، اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہتا تھا۔ اس لیے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کہ اس کی اپنی ماں اور اپنا بھائی ہی اس سے دور کیوں رہنے لگے ہیں۔ میری بیٹی کو بھی شک ہونے لگا کہ شاید کوئی گڑبڑ ہے۔ میرے بھائی نے کراچی جانے کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ روز ہمارے گھر آتا تھا، لیکن ابھی تک دوبارہ سے میری بیٹی پر سونیا کی حاضری نہیں ہوئی تھی۔ سونیا کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی ہم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ وہ گھر پر نہیں تھی اور اسے گھر سے گئے ہوئے 3-4 گھنٹے ہو گئے تھے۔ ابھی گھر میں اس کے بارے میں کوئی پریشان ہونا شروع نہیں ہوا تھا۔ سب کو لگا تھا کہ شاید کسی سہیلی کے گھر گئی ہے، آ جائے گی، لیکن وہ گھر آئی تو اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اسی لیے ہم سبھی اس کے لیے ابھی تک دکھی تھے۔ سب سے زیادہ دکھ میری بیٹی کو ہی ہوا تھا، جس کی وہ دوست تھی اور بہنوں جیسی تھی۔ ایک دن میرا بھائی وہیں پر موجود تھا جب میری بیٹی کو پھر سے دورہ پڑ گیا۔ وہ عجیب و غریب طریقے سے چل رہی تھی، جس کو دیکھ کر ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آ کر میرے بھائی کے سامنے بیٹھ گئی۔ میرا بھائی اس سے بار بار پوچھنے لگا کہ تم سونیا ہو نا؟ بیٹی، تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو؟ بھائی کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے، لیکن میری بیٹی عجیب طریقے سے ہنسی۔ میری بیٹی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ میرا بھائی بار بار کہہ رہا تھا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے کیوں نہیں بتاتی؟ کس نے کیا تمہارے ساتھ ایسا؟ جس نے بھی کیا میں اس کو جان سے مار ڈالوں گا، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس سے تمہارا بدلہ لوں گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ بیٹی، تمہاری ماں بھی تمہارے لیے بہت پریشان ہے، تمہارے بہن بھائی بھی تمہارے لیے روز روتے ہیں، اور میری حالت دیکھو کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ اتنا برا حال ہو گیا ہے میرا کہ اپنے ہی گاؤں سے بھاگ جانا چاہتا ہوں میں۔ جب تک تم ہمیں کچھ بتاؤ گی نہیں، ہم مجرم تک کیسے پہنچیں گے؟ میرا بھائی بول رہا تھا کہ میری بیٹی اچانک سے چلائی، میں سونیا نہیں ہوں، اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ شاید اس کا مطلب تھا کہ وہ سونیا عظمیٰ ہے، پر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے کہا کہ میں تو عظمیٰ بھی نہیں ہوں۔ ہم لوگ حیران رہ گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ عجیب سی غیر انسانی طریقے سے ہنسی اور بے ہوش ہو گئی۔ میرے بھائی نے کہا، یہ میری بیٹی نہیں ہے، تمہاری بیٹی کو کوئی مسئلہ بن گیا ہے، اس کے اوپر کسی اور کا سایہ ہے، تو اپنی بیٹی کا علاج کرواؤ۔ تم نے میرا اور اپنا سارا وقت برباد کیا۔ اگر یہ میری بیٹی ہوتی تو مجھ سے بات ضرور کرتی، اور وہ کہاں سے واپس آئے گی؟ وہ تو اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ تمہاری بیٹی کو شاید کوئی نفسیاتی مسئلہ بن گیا ہے۔ اس بات پر مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میں نے اپنے بھائی سے کوئی بات نہیں کی۔ میں بڑا تھا اور وہ چھوٹا، وہ پریشان تھا، میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا تھا۔ دراصل تو مسئلہ ہمارے ساتھ بھی بنا ہوا تھا جب اس نے ہمارے دکھ کا خیال نہیں کیا، پر میں اس جیسا نہیں بن سکتا تھا۔ وہاں سے چلا گیا اور اگلے ہی دن کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد سے میری بیٹی پر کوئی حاضری نہیں آئی، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ اس نے ایک دن کھانا بنایا تو وہ کھانا خراب ہو گیا۔ آج تک
اس کے ہاتھ سے ایسا نہیں ہوا تھا، بہت اچھا کھانا بنایا کرتی تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب یہ بار بار ہونے لگا۔ وہ جب بھی کھانا بناتی، کھانا یا تو جل جاتا اور پھر اس میں سے ایسی بدبو آنے لگتی کہ اس کو کھایا ہی نہیں جاتا تھا۔ میں غریب آدمی تھا، بار بار راشن پورا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس سے کھانا نہیں بنوایا کرو۔ اب ہم اس سے کھانا تو نہیں بنواتے تھے، لیکن وہ چارپائی پر بیٹھی تو چارپائی ہی ٹوٹ گئی۔ میری ماں اب اس دنیا میں نہیں تھی، لیکن کہتی تھی کہ جوان لڑکی اگر چارپائی پر بیٹھے اور چارپائی ٹوٹ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اور ایسا ایک دفعہ نہیں ہوا تھا، وہ 2 چارپائیاں توڑ چکی تھی۔ ہم لوگ پہلے ہی غریب لوگ تھے، ہمارے پاس تھا ہی کیا۔ میری بیوی نے کہا کہ تمہارے لیے میں زمین پر بستر بچھا دیا کروں گی۔ اس بات پر میری بیٹی حیران ہو گئی۔ اس نے کہا جو ہوا غلطی سے ہوا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں جہاں بھی بیٹھ جاؤں گی وہ چیز ٹوٹ جائے گی؟ اور دھڑام سے میری بیٹی زمین پر گر گئی کیونکہ وہ کرسی پر بیٹھی تھی اور کرسی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ میں اس کے بعد خاموش ہو گیا اور وہ زمین پر بستر بچھا کر سونے لگی۔ اب وہ گھر کا نہ تو کوئی کام کرتی تھی، نہ ہی گھر کی کسی چیز کو استعمال کرتی تھی سوائے اپنی چیزوں کے، اور کھانا بھی نہیں بناتی تھی۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ کسی کے پاس لے جاتے ہیں دم کروانے، لیکن میں اس طرح کے معاملات سے بہت دور بھاگتا تھا، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے گاؤں میں ایک لڑکی پر اسی طرح حاضری ہوتی تھی اور اس کا علاج کرنے کے چکر میں اس کو پاگل کر دیا گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو، اسی لیے میں نے کہا کہ میں کہیں لے کر نہیں جاؤں گا۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، نماز پڑھو، نماز کے بعد دعا کرو اور اپنی بیٹی کو پانی دم کر کے دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ دل ہی دل میں پریشان بھی تھا، کیونکہ جو بھی چیزیں گھر میں ہو رہی تھیں بہت نمایاں تھیں۔ یہ ہمارا وہم نہیں تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتے دیکھا تھا، لیکن میں اپنی بیٹی کو کسی عطائی پیر کے ہاتھوں میں دے کر اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیٹی تھی، میری جان تھی، میں اس کو کسی بھی طرح بدنام نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ لیکن کیا کرتا، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور دن بدن حالات بد سے بدتر ہو رہے تھے۔ ایک دن گھر آیا تو میرے بیٹے کے سر پر پٹی بندھی تھی، اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میری بیوی نے کہا کہ ایک بیٹا اللہ نے پہلے دیا تھا، وہ تو اپنا گھر بار لے کر ہم سے دور ہو گیا، آج تک اس نے ہمیں کال تک نہیں کی، اب ایک رہ گیا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ یہ بیٹا بھی ہمارے سے دور ہو جائے؟ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ مجھے لگا کہ شاید وہ گلی میں کسی سے جھگڑا کر کے آیا ہے یا پھر کہیں گر گیا ہوگا، اور جب مجھے میری بیوی نے بتایا کہ اس کو عظمیٰ نے مارا ہے تو میں بھی حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کس بات پر مارا ہے؟ ویسے تو بہن بھائی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، لیکن آج تک عظمیٰ اور میرے بیٹے میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ میری بیوی نے کہا کہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس کو اتنی زور سے دھکا دیا تو اس کا سر دیوار سے جا لگا۔ میں اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کے لیے قربان نہیں کر سکتی، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ بیٹی تو چلی جائے گی کسی کے ساتھ رخصت ہو کر، جیسے پہلے چلی گئی۔ اللہ نے واقعی بہت عجیب نظام بنایا تھا، بیٹی بھی میری رخصت ہو کے ہمیں بھول چکی تھی اور بیٹا بھی اپنی بیوی لے کر الگ ہو گیا تھا۔ اب ہماری امید ہمارا یہ بیٹا ہی تھا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن احتیاط کریں، سر پر چوٹ لگے تو اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اب میں بہت زیادہ پریشان تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اس نے تو گھر کے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا، اور یہ بات محلے میں بھی کسی کو پتہ چل گئی تھی کہ عظمیٰ پاگل ہو گئی ہے۔ گاؤں میں تو ویسے بھی ایسی باتوں کو بہت ہوا دی جاتی تھی۔ میں نے ایک دن عظمیٰ کو کہا کہ میں سونیا کی قبر پر جا رہا ہوں، ایسے ہی دل گھبرا رہا ہے، سوچ رہا ہوں جا کر فاتحہ پڑھ لوں، تم بھی میرے ساتھ چلو، تمہیں بھی تو اس کی یاد آتی ہوگی، دوست تھی وہ تمہاری اور بہنوں جیسی بھی تھی۔ لیکن اس بات پر اس نے کہا کہ مجھے وہاں پہ نہیں جانا، بالکل بھی نہیں جانا، مجھے وہاں پہ نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گی، اور آپ آئندہ کوئی بات بھی نہ کیجیے گا۔ اس نے اس طرح سے بات کو ٹال دیا جیسے میں کوئی 4 دن سے اس کے پیچھے پڑا تھا کہ چلتے ہیں، جبکہ میں نے تو ایک دفعہ ہی کہا تھا، اور وہ بھی بہت ہی پیار سے، لیکن اس کا رد عمل دیکھ کر ڈر گیا اور میں نے دوبارہ بات نہیں کی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جانا چاہتی تو نہیں جائیں گے، لیکن وہ کیوں نہیں جانا چاہتی تھی یہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔
شاید اسے وہاں جا کر سونیا کی یاد آ جاتی، اسی لیے وہاں جانا نہیں چاہ رہی تھی، کیونکہ کبھی کبھی جب انسان بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے دکھ کے ساتھ غصے کو شامل کر لیتا ہے تاکہ دنیا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے اور بار بار اس سے سوال نہ کرے۔ شاید میری بیٹی بھی یہی کر رہی تھی، میں اسے سمجھ سکتا تھا، اتنا تو مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ایک دن میری بیوی نے مجھے ایک بات بتائی، اس نے کہا کہ ہماری بیٹی سے بہت ہی عجیب قسم کی بدبو آ رہی ہے، ایسی بدبو کہ برداشت بھی نہیں ہو رہی، جس کمرے میں بیٹھ جاتی ہے وہ پورا کمرہ بدبو سے بھر جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ میں نے بھی محسوس کیا، لیکن میری بیٹی کو ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جب میری بیوی نے یہ بات پیار سے سمجھائی تو اس نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، آپ لوگ کیوں میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ اگر ایک دو دفعہ میرے سے کھانا خراب ہو گیا تو کیا قیامت آ گئی ہے؟ 2-3 چارپائیاں ٹوٹ گئیں تو کیا برا ہو گیا؟ اور اب یہ نئی بات نکل آئی ہے، میرے وجود سے آپ لوگوں کو بدبو آتی ہے۔ میری بیٹی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی، وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سب کچھ ایک دو دفعہ نہیں ہوا تھا، اور اسے اپنے دوروں کے بارے میں تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس نے کتنا ڈرا دیا تھا ہم سب کو، کتنا پریشان کیا تھا، اپنے چچا تک کو ڈرا کر یہاں سے نکال دیا تھا، لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا یہ سمجھ سے باہر تھا۔ میری بیٹی بہت اداس تھی، پریشان تھی، اس نے رات کو کھانا بھی نہیں کھایا اور جا کر زمین پر سو گئی۔ صبح جب میں کام پر جانے کے لیے اٹھا تو میں نے اسے دیکھا، مجھے بہت افسوس ہوا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خود بھی تو بیچاری بہت زیادہ پریشان تھی۔ میری بیوی کو تو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، اسے ایسا لگتا تھا کہ یہ ہماری بیٹی نہیں بلکہ کوئی خطرناک چیز ہے جس سے ہمیں بچ جانا چاہیے، لیکن میرے لیے تو وہ میری بیٹی میری جان سے بھی پیاری تھی۔ میں نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اپنے کام پر چلا گیا، سوچتا رہتا تھا کہ کہیں واپس آؤں تو ایسا نہ ہو جائے کہ جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو، اور واپس آؤں تو مجھے کچھ برا دیکھنے کو ملے۔ آج پھر سے وہ چوغے والا انسان میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ساری سبزیاں 1 کلو پیک کر دو۔ وہ تقریباً ہفتے میں ایک دفعہ ضرور آتا تھا اور اتنے پیسے دے کر جاتا تھا کہ میرا بہت فائدہ ہو جاتا تھا، نہیں تو اتنی ساری سبزیاں تو میں پورے ہفتے میں بھی نہیں بیچا کرتا تھا۔ مجھے اس کا انتظار رہتا تھا۔ یہ تیسرا ہفتہ تھا کہ وہ میرے پاس آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں سبزی تولنے لگا اس نے بڑی عجیب حرکت کی۔ اس نے میری کلائی پکڑی اور اس نے کہا، بابا آپ نے کس چیز کو ہاتھ لگایا ہے؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب بیٹا؟ میں نے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، میں تو صبح سے یہیں کھڑا اپنا کام کر رہا ہوں۔ آپ نے کسی ایسی چیز کو ہاتھ لگایا ہے جو پاک صاف بالکل بھی نہیں تھی، آپ کے ہاتھوں سے بہت ہی بری بدبو آ رہی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو سونگا تو میرے ہاتھوں سے کوئی بدبو نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بیٹا مذاق نہیں کرو، اگر تمہیں سامان نہیں لینا تو نہ لو، تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کسی مصیبت میں تو نہیں ہیں؟ یہ بو آپ کے ہاتھ سے کیسے آ سکتی ہے؟ کیا ان دنوں آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے؟ میں گھبرا گیا کہ یہ شخص کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، اپنا چہرہ کسی کو دکھاتا نہیں تھا اور آ کے عجیب و غریب قسم کی خریداری کرتا تھا۔ میں کیوں اسے اپنے دل کی بات بتاتا؟ میں نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہے، اگر آپ کو سبزی نہیں لینی تو آپ جائیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے سبزی لوں گا، لیکن اپنی سبزیوں کو ہاتھ نہ لگائیں، میں خود ہی شاپر میں ڈالوں گا۔ اس نے اسی طرح کیا اور سبزیاں لے کر وہاں سے چلا گیا۔ کیونکہ اسے سبزیاں تولنے کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے وہ ضرورت سے زیادہ ہی سبزیاں لے گیا اور پیسے بھی بہت سارے دے گیا۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کے کام آئیں گے، اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو جس کے بارے میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کسی مصیبت میں ہیں۔ میں تو اپنا سر پکڑ کے رہ گیا کہ آج کل میرے ساتھ اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ ایک طرف میری بیٹی جس کے ساتھ کچھ بہت ہی عجیب ہو رہا تھا، اور دوسری طرف میرا یہ گاہک جو یقین سے کہہ رہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ وہ ایسے کیسے کہہ سکتا تھا؟ اسے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں واپس گھر آ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں اسی راستے سے واپس آیا کرتا تھا اور میرے پاس
زیادہ سامان نہیں ہوتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے ہے۔ جب میں گھر آیا تو میری بیوی گھر میں نہیں تھی اور میرا بیٹا بھی۔ گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، میری بیٹی بھی گھر پہ نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ میری بیٹی کہاں چلی گئی ہے۔ ادھر ادھر اس کو تلاش کرتا رہا، پریشان ہوتا رہا اور جا کر ہمسایوں سے پوچھا تو میری بیوی وہاں پر ہی بیٹھی تھی اور میرا بیٹا بھی، دونوں بہت ڈرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ واپس گھر چلو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم گھر نہیں جائیں گے، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ہوا کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اسے دورہ پڑ گیا تھا، اس نے چیزیں توڑنا شروع کر دی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی، چلا رہی تھی اور اس کا چہرہ بھی عجیب سا ہو گیا تھا، اس لیے ہم وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے۔ میری بیوی بہت ڈری ہوئی تھی اور میرا بیٹا تو بخار سے تپ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر یہیں پر بیٹھے۔ ہمسایوں کو بھی کہا، انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم خیال کریں گے۔ خود میں گھر میں اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے گیا۔ اس نے نہ جانے کیا کیا تھا، لیکن گھر میں صرف ایک ہی لائٹ جل رہی تھی، باقی بجلی بند ہو چکی تھی۔ میں بھی بہت ڈرا ہوا تھا، اس کو تلاش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے دیکھا تو وہ الماری کی سائڈ پر تھوڑی سی جگہ تھی، وہاں پر بیٹھی تھی، ڈر سے رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا کہ جیسے میری چھوٹی بچی ہے جو 2 سال کی تھی اور اسی طرح چارپائی کے نیچے چھپ جاتی تھی۔ میں نے اسے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے ساتھ کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ بابا، میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے نا، کچھ ہوا ہے میرے ساتھ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، لیکن میں کچھ ایسا کر رہی ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ امی بھی مجھ سے دور دور رہتی ہیں اور بھائی بھی ڈرتا رہتا ہے، آپ بھی کچھ بتاتے نہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ اس نے آس پاس دیکھا، گھر کا سامان ٹوٹا اور بکھرا پڑا تھا۔ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا، تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ میں اسے گلے سے لگانے لگا، لیکن کسی نے مجھے کھینچ کر پیچھے کر لیا اور میں حیران رہ گیا کہ وہ کون تھا۔ اس کی گرفت بہت تیز تھی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو یہ وہی نقاب پوش آدمی تھا، شاید یہ میرا پیچھا کر رہا تھا۔ تبھی تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، ورنہ وہ میرے گھر تک کیسے آتا؟ میں نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا دور رہو اس سے، یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے۔ میری بیٹی نے کہا کہ یہ کون ہے بابا؟ یہ کیوں آپ کو مجھ سے دور لے کر جا رہا ہے؟ میں آپ کی پیاری بیٹی ہوں نا، آپ کی چھوٹی عظمیٰ ہوں میں، جس کو آپ اپنے سینے پر لٹا کے کہانیاں سنایا کرتے تھے، لیکن آپ کی وہ کہانیاں بالکل بیکار ہوتی تھیں، اتنی بیکار کہ دل کرتا تھا آپ کے اوپر الٹی کر دوں، پھر بھی چپ چاپ سنتی رہتی تھی۔ آپ ایک بیکار باپ ہیں۔ تبھی آپ کا بڑا بیٹا آپ کو چھوڑ کے چلا گیا اور آپ ہی نے بھی آپ کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ میں بھی آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی کیونکہ آپ اسی قابل ہیں۔ میری بیٹی اچانک سے ہی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگی اور ہنسنے لگی۔ اس پر پھر سے دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ عجیب طریقے سے ہنس رہی تھی۔ اس کے ہنسنے سے مجھے مزید ڈر لگ رہا تھا۔ اب میں اس سے خود ہی 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور اس پر وہ اور بھی ہنسنے لگی، لیکن اچانک سے اس نقاب پوش نے جب اپنا نقاب ہٹایا تو اس کے چہرے پر ڈر نظر آنے لگا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ کچھ عجیب سا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ لمبا لگ رہا تھا۔ اس کی ناک بہت لمبی تھی اور آنکھوں میں بہت زیادہ گہرائی تھی اور اس کی داڑھی اس کے پیٹ تک جا رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور اب عظمیٰ کو ڈر لگنے لگا کہ جیسے کسی نے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا ہے، اور چپ چاپ اسی کونے میں جا کر واپس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور کسی چارپائی کے ساتھ باندھ دو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے کہا کہ بابا جی، میں آپ سے سامان لیتا تھا کیونکہ آپ مصیبت میں تھے، آپ غریب تھے، اسی لیے میں آپ سے سامان لیا کرتا تھا۔ میرے گھر میں بچوں کی پوری فوج بیٹھی ہے جن کو سبزیاں کھانی بہت پسند ہے۔ آپ حلال کے پیسے کماتے تھے، مجھے آپ سے خریداری کرنا اچھا لگتا تھا، لیکن وہ بو جو مجھے آپ کے ہاتھوں سے آئی، میں اس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، اسی لیے میں نے آپ کا پیچھا کیا۔ آپ کی بیٹی پر کسی برے جن نے قبضہ کر لیا ہے، اسی لیے آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بدبو اس کے وجود سے بھی آ رہی ہے اور آپ سب کے وجود سے بھی۔ یہ بہت خطرناک ہو چکی ہے اور اس طرح کی خطرناک روح
بلا وجہ قبضہ نہیں کرتی ہے۔ آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ ہوا ہے، کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ آپ مجھے پوری بات بتائیں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں انسان نہیں، ایک جن زادہ ہوں، پر جیسے انسانوں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی اچھے برے جنات ہوتے ہیں۔ جس نے آپ کی بیٹی پر قبضہ کیا ہے وہ برا ہے، لیکن میں مدد ضرور کروں گا، اسی لیے آپ کو مجھے سب کچھ بتانا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا پتا ہے، میرے دماغ میں جو کچھ بھی آیا میں نے بتا دیا۔ میں نے کہا کہ ہمارے حالات ایسے ہی خراب تھے، میرا بیٹا 5 سال پہلے الگ ہو گیا اور بیٹی بھی دور رہتی ہے، لیکن اس نے کبھی اپنی باتوں کو دل پر نہیں لیا۔ لیکن پچھلے دنوں اس کی چاچو کی بیٹی کو جان سے مار دیا گیا، پہلے اس کی عزت پر حملہ ہوا اور پھر اس کی جان لے لی گئی۔ یہ میری بیٹی کی بہت ہی پیاری دوست تھی اور دونوں میں بہت محبت تھی۔ ابھی اس بات کو 3 مہینے بھی نہیں گزرے ہیں اور تب سے اسی طرح کے حالات ہیں۔ پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ میں سونیا ہوں، میں سونیا ہوں، لیکن پھر کہنے لگی کہ میں سونیا نہیں ہوں۔ اس بات پر وہ حیران ہوا اور اس نے کہا کہ جو بری نیت کے جنات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں جو کسی پچھتاوے یا کسی دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ کمزور ہو چکا ہوتا ہے اور اسے کنٹرول کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ شاید آپ کی بیٹی نے اسی چیز کا دکھ لے لیا ہے، پر میں نے اسے بتایا کہ جب میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میں تمہیں سونیا کی قبر پر لے جاتا ہوں تو اس نے انکار کر دیا۔ اس وقت وہ بالکل ٹھیک تھی، اس پر کوئی حاضری نہیں ہوئی تھی۔ اس بات پر بھی وہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد سونیا کو ہوش آ گیا اور اپنے آپ کو بندھا ہوا دیکھ کر گھبرا گئی، مجھے بلانے لگی۔ میں جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ کیا بات ہے، بتاؤ مجھے، کیا تم ہم سے کچھ چھپا رہی ہو؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا تھا، میری مدد کریں، مجھے نہیں پتا میں کیا کر رہی ہوں، میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی ہوں، تمہارے دل میں جو بھی ہے بتا دو، کیا تم نے کچھ ایسا کیا ہے جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اور اس کے بعد اس نے ایسی بات بتائی کہ ہم حیران رہ گئے۔ اس نے کہا میں ایک لڑکے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، ہم ایک دوسرے سے فون پر بات بھی کیا کرتے تھے، اس نے مجھے فون دیا تھا جو میں نے سب سے چھپا کے رکھا ہوا تھا، لیکن سونیا مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ پہلے بھی ہمارے گاؤں کی لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا چکا تھا، لیکن اس نے شادی نہیں کی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ سونیا مجھے منع کیا کرتی تھی، اس لڑکے نے ضد کی مجھ سے ملنے کے لیے، وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، میں بھی اس سے ملنا چاہتی تھی، لیکن اکیلی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس نے ملنے کے لیے گاؤں سے باہر بلایا تھا۔ بہت پریشان تھی، پھر سونیا کو اپنی دوستی کے واسطے دیے اور اس سے کہا کہ وہ میرے ساتھ چلے، وہ بھی نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کو کہا کہ اگر تم میری دوست ہو اور تم کو مجھ سے ذرا سی بھی محبت ہے تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ ہم دونوں چپ چاپ وہاں پر چلی گئیں اور گھر میں بہانہ کیا کہ اپنی کسی دوست سے ملنے جا رہی ہیں۔ اپنے گھر والوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم دونوں ساتھ جا رہے ہیں تاکہ ان کو زیادہ شک نہ ہو۔ ہم جب وہاں پہنچے تو وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کے دوست بھی تھے اور وہاں پر انہوں نے ہمارے ساتھ غلط کام کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتا، میں تمہیں اپنے جال میں پھنسا رہا تھا اور تم اتنی بے وقوف ہو کہ نہ صرف خود آئی بلکہ اپنے ساتھ اپنی سہیلی کو بھی لے آئی۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا لیکن میں وہاں سے بھاگ گئی، وہ مجھے پکار رہی تھی مدد کے لیے، پر میں اس کی مدد نہیں کر سکی کیونکہ مجھے اپنی عزت بچانی تھی اور انہوں نے اس ڈر سے کہ کوئی کسی کو کچھ بتا نہ دے سونیا کی بھی جان لے لی۔ وہ میری وجہ سے اس دنیا سے گئی ہے، میں اسے وہاں لے کر گئی تھی، وہ نہیں جانا چاہتی تھی، وہ مجھے بھی منع کرتی تھی۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے اور یہ پچھتاوا دن رات میری جان لے رہا ہے، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ اس بات پر میں حیران رہ گیا اور میں نے کہا کہ کون ہے وہ لڑکا؟ جب مجھے عثمان نے اس کے بارے میں بتایا تو میں سمجھ گیا کہ وہ کون ہے۔ وہ واقعی بدنام زمانہ لڑکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کو پولیس کے حوالے کرواؤں گا، پر عثمان نے بتایا کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔
شاید سونیا نے اپنا بدلہ خود لے لیا اور شاید وہی مجھے تنگ کر رہی ہے۔ تب اس بندے نے کہا کہ یہ سونیا نہیں ہے، کیونکہ تم نے سونیا کو جان بوجھ کر نہیں پھنسایا تھا اور جان بوجھ کر اس کی جان تم نے نہیں لی تھی۔ یہ سب کچھ ان لوگوں نے کیا تھا۔ وہ اپنا بدلہ لینے ضرور واپس آئی ہوگی، لیکن اس کے بعد وہ واپس چلی گئی ہوگی۔ یہ جو بھی ہے کچھ اور ہی ہے۔ میں نے اس جن زادے سے کہا کہ اب کیا کریں گے ہم؟ کس طرح اس سب سے بچیں گے؟ کیا ساری زندگی میری بیٹی کو ایسے دورے پڑتے رہیں گے؟ اس طرح تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی اور اس کی شادی بھی نہیں ہوگی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک اس کے اندر یہ پچھتاوا ہے تب تک وہ بری روح اس کا فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ میں نے اس جن زادے سے پوچھا کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ عظمیٰ کو اپنے دماغ پر قابو پانا ہوگا اور اپنے اندر سے اس ڈر کو نکالنا ہوگا۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ اسے یہ بات سونیا کے گھر والوں کو بتانی ہوگی کہ اس کی وجہ سے ان کی بیٹی اس دنیا سے گئی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں ہے، پر یہ کرنا ہوگا۔ عظمیٰ یہ سن کر ہی پریشان ہو گئی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اس سے اچھا آپ لوگ مجھے جان سے مار دیں۔ اس بات سے اندازہ ہوتا تھا کہ عظمیٰ کے اندر کتنا دکھ اور پچھتاوا تھا، احساس گناہ تھا۔ وہ جن اسی بات کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ جب ہم نے عظمیٰ کو سمجھایا تو وہ انکار کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کروں گی، بالکل نہیں کروں گی۔ تو پھر اسے دوبارہ دورہ پڑنے لگا، لیکن اس جن زادے نے جب اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ بالکل پرسکون ہو گئی۔ صبح ہی ہم میرے بھائی کے گھر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ صبح کا وقت تھا۔ عظمیٰ جانا نہیں چاہتی تھی، ابھی بھی بہت ڈری ہوئی تھی، پریشان تھی۔ اس جن زادے نے کہا کہ میں آس پاس ہی رہوں گا، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عظمیٰ کو بھی میں نے سمجھایا، اس نے بھی بار بار سمجھایا کہ تم کو اپنے آپ پر قابو پانا ہوگا۔ میرے بھائی کے گھر گئے تو میرا بھائی وہاں پر آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ بہت ضروری بات کرنی ہے، تھوڑی تمہید باندھی کہ جو کچھ بھی ہوا غلطی سے ہوا ہے، ہم لوگ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آج میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ عظمیٰ سے بات نہیں کی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس نے کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی چاچی اور چاچا کو سب بتانا شروع کیا۔ انہوں نے یہ بات سنی تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور یہاں تک کہ اس نے عظمیٰ کو تھپڑ دے مارا۔ عظمیٰ نے بھی رونا شروع کر دیا، اس کی چاچی نے بھی رونا شروع کر دیا کہ اس کی وجہ سے ہماری جوان بیٹی دنیا سے چلی گئی، اس کی جگہ یہ ہوتی، اللہ کرتا یہ مر جاتی، ہماری بیٹی کو ساتھ کیوں لے گئی تھی، کیوں اس کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ ان لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے تھے۔ ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ اس جن زادے کا کہنا تھا کہ انہوں نے عظمیٰ کو معاف نہیں کیا ہے، ابھی بھی وہ اداس ہے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ وہ بری روح اب تمہارے آس پاس بھی نہیں آئے گی، تمہیں خود کو خود معاف کرنا ہوگا۔ ہم پوری دنیا سے معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو کبھی کبھی معاف نہیں کرتے۔ یہ بہت ضروری ہے، تمہیں اپنے آپ کو یہ بات سمجھانی ہوگی کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک حادثہ تھا اور شاید اس کی زندگی اتنی ہی تھی، وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اس نے کہا جب سے وہ اس دنیا سے گئی ہے میرے خواب میں بھی نہیں آئی۔ میں دن رات یہی دعا کرتی ہوں کہ وہ میرے خواب میں آئے اور مجھے معاف کر دے، لیکن اس کے بعد سے ہمارے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس جن زادے نے عظمیٰ کو پہننے کے لیے ایک کڑا دیا تھا، جس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ بس عظمیٰ اداس رہتی تھی۔ ایک دن صبح صبح انہوں نے مجھے بتایا رات کو سونیا میرے خواب میں آئی تھی اور اس نے مجھے معاف کر دیا۔ میں اس بات پر خوش تھا، میری بیٹی پہلے سے بہتر ہو رہی تھی۔ وہ جن زادہ آج بھی میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے سبزیاں خرید جاتا ہے، اس نے میری بہت مدد کی ہے۔ میں حیران ہوں کہ کوئی میرے پاس آتا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ انسان نہیں ہے، لیکن پھر اس کی وجہ سے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ نے اس کو ذریعہ بنا کر ہماری مدد کی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے آس پاس کس قسم کے لوگ ہیں، کون ہمیں فائدہ دے سکتا ہے اور کون نقصان، لیکن میری بیٹی کو بھی سبق مل گیا ہے۔ اب وہ دوبارہ کبھی کسی ایسی مشکل میں نہیں پڑے گی۔ میں نے اس کے لیے ایک رشتہ بھی تلاش کر لیا اور میں اس کی شادی کرنے والا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ باقی سب کچھ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تھا میری زندگی کا عجیب واقعہ
جس کی کہانی میں نے آج آپ لوگوں کو سنائی۔ اللہ کا شکر ہے میں نے عظمیٰ کی شادی کر دی ہے اور وہ اب اپنے گھر میں خوش ہے، اور میں نانا بھی بننے والا ہوں۔ میں خوش ہوں اور اللہ کے انصاف سے راضی ہوں۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے۔